पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा, भारत को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोशंबे में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। करोड़ों इंसानों की जिंदगियां सियासी मफादात की नजर नहीं की जा सकती। हमें तस्लीम करना होगा कि पानी सियासी सरहदों से बालातर है। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, आज की दुनिया गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल के ताज़ा जख्मों की गवाह है। गजा में हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे दुख और तकलीफ के निशान छोड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब गैर मुल्की दौरे, सफारती महाज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। दोस्त मुल्कों का हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम हुआ। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा गया। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान आज अमरीका रवाना होंगे। सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी को ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द पीर से मुलाकातों का आगाज करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सदर यूएन जनरल असेंबली से भी मुलाकात मुतवक्किल। सिफारती मुहाज पर नाकामी पर भारतीय सियासतदान तिलमिला उठे। भारतीय सिफारती कमेटी के सरबराह ने अमरीकी सदर को नाअहल करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, डोनाल्ड ट्रंप में सदारत के औसाफ ही नहीं। उन्होंने ट्रंप की जानिब से पाक भारत सालिसी को भी मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर ने तस्लीम किया कि हमने अमरीका को कई फ़ोन जरूर किए, लेकिन उनकी तरफ से की गई कोशिशें सालिसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। इंटरव्यू में बताया, चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते तैयारे गिरने पर तहकीकात या बातचीत मुमकिन नहीं। उम्मीद है मोदी तैयारे गिरने पर भारतीय अवाम को सच्चाई से आगाह करेंगे। Future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. मुस्तकबिल में जारी हुई तो मुतनाज़ इलाकों के साथ दोनों मुल्क मुतासर हो सकते हैं। माजी में कशीदगी सिर्फ मुतनाज़ इलाकों तक महदूद रहती थी। इस बार भारत ने पहले शहरों, फिर सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी थी। इस दौरान जौहरी हथियारों की तरफ कोई पेशकदमी नहीं की गई, लेकिन सूरत-ए-हाल खतरनाक थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला बगैर किसी सबूत के किया। दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बैकडोर राब्ते और गैर रस्मी बातचीत नहीं हो रही। शिंगरी लॉ फोरम पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात के इरादे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की दाखिली को बेनकाब कर दिया। भारतीय दिफाई मुआहदे में करप्शन पर भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। एपी सिंह ने कहा, टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका, कोई दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी नहीं आएंगे, फिर भी मुआहदे करते हैं। हर मंसूबा ताखीर का शिकार है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान का काबुल में सफीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाक अफ़गान ताल्लुकात मस्बत सम्त में गामज़न हैं। काबुल में नाज़िमुल अमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफीर के दर्जे तक ले जाएगा। यकीन है ये इक़दाम बरादर मुल्कों के रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार होगा। इंसदाद दहशतगर्दी तिजारत में ताउन को गहरा करने में मदद मिलेगी।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ہانگ کانگ میں بین الاقوامی ثالثی تنظیم کے قیام کے کنونشن پر دستخط کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا چینی قیادت نے آئیومیڈ کے قیام میں دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اس سے بین الاقوامی امن، استحکام اور ترقی کو فروغ ملے گا. To consider the Islamabad Capital Territory Child Marriage Restraint Bill 2024. ڈرائیونگ لائسنس تک نہیں دیا جاتا 18 کی عمر میں. شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. شادی کی عمر مقرر، کم عمری کی شادی ممنوع قرار. 18 سال سے کم عمر کی شادی قانوناً ممنوع ہو گئی. صدر آصف زرداری نے ممانعت بل پر دستخط کر دیے. سینٹ اور قومی اسمبلی نے ممانعت کا بل منظور کیا تھا. قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا. خلاف ورزی پر نکاح خواہ کو 1 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ. کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید ہوگی. 18 سال کا ہونے سے قبل ساتھ رہنا زیادتی تصور ہوگا. شادی پر مجبور کرنے پر 7 سال قید، 10 لاکھ جرمانہ. کم عمری کی شادی کرانا ناقابل ضمانت جرم ہوگا. جمعیت علماء اسلام نے کم عمر میں شادی کی ممانعت کا قانون چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا. ترجمان JUI نے کہا کم عمر کی شادی غیر قانونی قرار دینا غیر شرعی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے. صدر مملکت نے بل جلد بازی میں منظور کیا. جلد بازی سے حکمرانوں کی نیتوں پر شکوک کو تقویت ملے گی. پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس. کرپٹو اور ڈیجیٹل کرنسی کی ریگولیشن سے متعلق امور پر بات چیت. وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی کے لیے ریگولیشن فریم ورک جلد تیار کرنے کی ہدایت کر دی. اجلاس میں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا. پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے فیصلے پر جزوی اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے بجٹ پر ورچوئل مذاکرات میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف کے لیے IMF کو منانے کی کوششیں جاری. IMF کا اعتراض ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے بعد ٹیکس ہدف کیسے حاصل ہوگا. IMF نے مطالبہ کیا سیلز ٹیکس کی تمام رعایت اور چھوٹ ختم کر دی جائے. سولر پینل کی امپورٹ پر بھی سیلز ٹیکس عائد کیا جائے. امپورٹڈ تمام اشیاء پر 1.5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا جائے. قوموں کو میزائل اور بم نہیں فتنہ تباہ کرتا ہے. کوئی آپ کو کہے جلا دو، گرا دو، توڑ دو تو آپ نے یہ نہیں کرنا. کسی کے کہنے پر ملک کے خلاف قدم مت اٹھانا. پاکستان کی سلامتی اور بقا ہماری ریڈ لائن ہے. قوم سی سپلائی دیوار بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیا میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. کہا اس سال محکمہ تعلیم کو 110 ارب روپے دیے ہیں. 1 سال بعد پنجاب کے کسی سرکاری اسکول میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. نو مئی کو اسلام آباد کے تھانہ رمنا حملہ کیس میں 11 مجرموں کو 15 سال 4 ماہ اور جرمانے کی سزا. 4 ملزمان گرفتار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI MNA عبداللطیف، سابق MPA وزیر زادہ کیلاشی اور دیگر کو سزا سنائی. عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے. جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے اسلام آباد کے تھانوں پر حملہ ہوتا ہے تو ملک میں کوئی جگہ رہنے کے قابل نہیں. ملکی ایشوز پہ ہم کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں. آج آپ شہباز شریف کو لے آئیں، اگر وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہماری پہلی پریفرنس یہ ہوگی، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. PTI وزیراعظم سے بات کرنے کو بھی تیار ہو گئی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کہتے ہیں بانی اپنی رہائی نہیں ملک کے لیے مذاکرات چاہتے ہیں. شہباز شریف بااختیار ہیں تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. سیاسی استحکام کے لیے حکومت قدم بڑھائے. ہم ایک ایسی ڈسٹریبیوشن پالیسی بنائے جو کہ فیئر ہو، شفاف ہو اور منصفانہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا پانی مجھے مل جائے اور سیف صاحب کو نہ ملے. کہیں نہ کہیں منفی پروپیگنڈے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. مل کر کام کریں گے انشاءاللہ. میں آپ سے یہ کر رہا ہوں خرابی کو مل کے دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
میرا شہر اچھا ہے، خرابی اور پریشانی حل کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا سٹی کونسل سے خطاب، کہا چاہتا ہوں پروپیگنڈا ختم کر کے یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ پانی کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا مجھے پانی ملے اور سیف بھائی کو نہ ملے۔ کہ الیکٹرک کے بارے میں بڑی شکایات ہے، اگلے اجلاس میں عہدیداروں کو بلائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ کے نام پر جو ظلم کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف کل نیشنل ہائی وے پر ملیر ہالٹ کے مقام پر اور قائد آباد کے مقام پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ کراچی میں شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال، 12 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے کل نیشنل ہائی وے پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی سے دگنی قیمت وصول کی جا رہی ہے، پھر بھی بجلی نہیں مل رہی، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی سستی کی جائے، عید کے بعد بڑی عوامی تحریک چلائیں گے۔ کراچی تاجر اتحاد کے صدر عتیق میر نے کہا کہ الیکٹرک ایک توق کی طرح ہمارے گلوں میں ڈال دیا گیا، عوام کے ساتھ تاجر بھی رل گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید قربان کی تعطیلات کی منظوری دے دی۔ جمعہ 6 جون سے پیر 9 جون تک چھٹیاں ہوں گی، کابینہ ڈویژن نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ عید الاضحیٰ کی تیاری، مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری، تگڑے بیل اور گائے سکھر کی مویشی منڈی کی رونق بن گئے، بیوپاری خریداروں کے منتظر۔ کراچی، لاہور اور پشاور کی مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤتاؤں میں مصروف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایکسپریس وے پر قائم بکرا منڈی کا دورہ۔ محسن نقوی نے پارکنگ کے لیے ایریا مختص کرنے اور فی جانور فیس میں مناسب کمی کی ہدایت کی۔ وزیر داخلہ نے مویشی منڈی کے لیے جگہ وسیع کرنے، لائٹنگ اور پانی کی وافر فراہمی کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے منڈی میں آئے شہریوں سے بھی ملاقات کی، شہریوں کی درخواست پر منڈی سے ملحق کراسنگ پل کی فوری مرمت کا حکم بھی دیا۔ اس بار عید پر ٹرانسپورٹ کرایوں کی شکایت نہیں ملے گی، سندھ حکومت کا بڑا قدم۔ صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ افسران کی تمام تعطیلات منسوخ کر دی گئیں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں عید پر لاکھوں شہری سفر کرتے ہیں، عوامی سہولت اولین ترجیح ہے۔ عوام کو کرایوں میں زیادتی سے بچانے کے لیے افسران کی چھٹیاں منسوخ کی۔ فیلڈ افسران کی جانب سے رد عمل نہ ملنے پر عوام ڈپٹی سیکرٹری سے رابطہ کریں، عوام زیادہ ادائیگی نہ کریں، افسران کو اطلاع دیں۔ اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر، سبی اور نواب شاہ ملک کے گرم ترین علاقے بن گئے۔ پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ کراچی میں درجہ حرارت 39 محسوس 41 کیا گیا۔ لاہور میں بھی شدید گرمی، پارہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں آندھی، بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں کر رہے، ہم کوئی پولیٹیکل جلسہ نہیں کر رہے۔ سیب غزہ کے زیر اہتمام نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر احتجاج، مظاہرے میں شریک سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 9 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے تمام افراد کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لے کر تھانہ کو حصار منتقل کر دیا گیا۔ امریکی معاہدہ ہمارے کسی مطالبے کو پورا نہیں کرتا، جن میں سب سے اہم جنگ روکنا ہے۔ حماس کے سیاہ خبر رساں ایجنسی سے گفتگو، کہا قیادت تجویز کا جواب دینے پر غور کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے بتایا تھا اسرائیل نے غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز مان لی ہے اور معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ صہیونیوں نے شمالی غزہ میں العودہ اسپتال بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ العودہ شمالی غزہ میں آخری فعال اسپتال ہے جو زخمیوں اور مریضوں سے بھرا پڑا ہے۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا غزہ میں دوبارہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، غزہ کی خوفناک صورتحال خطرناک ہے، صہیونی فوج کے بڑھتے ہوئے حملوں سے خوفزدہ ہیں، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام منظور نہیں۔
اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی ختم کر کے بڑے پیمانے پر امداد کی ترسیل کی اجازت دی. غزہ کے لوگوں کو بھوکا مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. امریکی وفاقی عدالت کا ٹرمپ کے حق میں فیصلہ، محصولات عائد نہ کرنے کے مقامی عدالتی فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا. امریکی میڈیا کے مطابق وفاقی عدالت کے حکم امتناع کے بعد ٹرمپ کے عائد کردہ محصولات عارضی طور پر نافذ العمل رہیں گے. عدالت نے مزید سماعت کے لیے مقدمے کے مدعی کو 5 اور انتظامیہ کو 9 جون کو طلب کر لیا. گزشتہ روز مقامی عدالت نے ٹرمپ کے وسیع پیمانے پر محصولات کو غیر آئینی قرار دے کر عائد کرنے سے روک دیا تھا. بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے T20 میں پاکستان کی بڑے ٹوٹل کی جانب پیش قدمی. قذافی اسٹیڈیم میں سائم ایوب کے رن آؤٹ کے بعد بیٹرز نے اننگز کو سنبھال لیا. صاحبزادہ فرحان اور محمد حارث کی دوسرے وکٹ کے لیے سینچری شراکت. صاحبزادہ نے 74 اور حارث نے 41 رنز کی برق رفتار اننگ کھیلی. گرین شرٹس کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. جنوبی کوریا میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور یاسر سلطان نے جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ارشد نے پہلی تھرو 86.34 میٹر تک پھینکی. یاسر سلطان نے پہلی ہی باری میں 76.07 میٹر کی تھرو پھینکی. ارشد ندیم اور یاسر سلطان پاکستان کے لیے ٹائٹل جیتنے کے لیے پرعزم. ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو کا فائنل کل ہوگا. قطر کے شہر دوحہ میں جاری ماسٹرز ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستان نے تیسرا گولڈ میڈل بھی جیت لیا. پاکستان کے کاشف ریحان نے 102 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں یہ کارنامہ سر انجام دیا. 45 سال کے ایج گروپ میں شامل کاشف ریحان نے 170 کلو گرام وزن اٹھایا. 3 گولڈ اور 1 برونز میڈل کے ساتھ پاکستان کے تمغوں کی تعداد 4 ہو گئی. پاکستان کی 3 خواتین آج ایکشن میں نظر آئیں گی.